बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मनशा ज़ैगा। जनाब अली, आज जिस टॉपिक में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह है जिसे सूरह असर के नाम से याद किया जाता है। आयात के अतबार से जितनी ये छोटी है, फ़लसफ़े के लिहाज से ये उतनी बड़ी सूरह है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इस थोड़ी सी आयात के अंदर अल्लाह ताला ने कौन सा फ़लसफ़ा बयान किया है। एक तो सीधा सीधा तर्जुमा जो हम पढ़ते हैं कि कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है, लेकिन वल असर अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। अब ज़माना किसे कहते हैं ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ज़माने की तीन हालतें होती हैं और तीन ही अदवार होते हैं। हालतें कौन सी हैं? हालतें एक तो पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक मुस्तकबिल होता है। ठीक है, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीन बेसिकली हालतें होती हैं ज़माने की। और किन तनाज़ुर में हम इसको देख सकते हैं? एक आज के दिन के तनाज़ुर में, एक अपनी ज़िंदगी के तनाज़ुर में और एक तारीख़ के तनाज़ुर में कि ज़माने में क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से ज़माने की कसम को खाई है। और ये कितना बड़ा इसके अंदर वास्ट कॉन्सेप्ट है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक तो इट कवर्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दूसरा, जिस एस्पेक्ट से इसको देखा जा सकता है वो तारीख़ के लिहाज से देखा जाए तो पूरी तारीख़ जहाँ से शुरू होती है वो माजी है। जो आज आपकी ज़िंदगी में गुजर रहा है ये हाल है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर है। जैसे कि उसको हम आखिरत जो है वो हमारा फ्यूचर है, मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरा हाल है, और जो गुज़र चुका है इससे पहले के द्वार वो माजी है। ठीक है, एक तो इस तनाज़ुर में देखा जा सकता है। एक फिर एक दिन के तनाज़ुर में भी देखा जा सकता है कि एक दिन में सूरह असर का जो टाइम जो नमाज असर का टाइम होता है वो उस वक्त का होता है जब आपका सूरज ढल चुका होता है, यानी कि ज़िंदगी आपकी ढल चुकी होती है और रात आने वाली होती है, यानी कि आपके मौत के करीब ज़्यादा पहुंच रहे होते हैं और आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजर चुका होता है। तो इसको तीनों तनाज़ुर में देखेंगे। और फिर जो है दूसरी जो टर्म इसमें समझने वाली है वो है खुसर। एक खसारा होता है और एक खुसर है। अरेबी के मीनिंग में बेसिकली खुसर उसको कहते हैं जो कॉन्टीन्यूसली मुसलसल एक नुकसान होता जा रहा है, मुसलसल नुकसान होता जा रहा है। मतलब आपने अपनी दुकान में 5 लाख रुपया खर्च किया तो हर मिनट के ऊपर या हर सेकंड के ऊपर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपका वो जो कैपिटल है, जो भी आपने उसके अंदर रकम लगाई थी वो निकलती जा रही है, वो खसारे में जाती जा रही है, वो खसारे में जाती जा रही है। और खुसर का मतलब है कि जो आपके पास टोटल अमाउंट थी वो सारी की सारी डूब गई, समझे। तो खुसर का ये मतलब है मुसलसल खसारा। और एंड कहाँ पे उसका? बिल्कुल आपका जिसको हम वैसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल का मतलब जिससे आप वो रकम जिससे आपको कारोबार कहते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल आपने जो भी लगाया है वो मुसलसल कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसकी मिसाल आप ले लें, मतलब एक बर्फ़ की सील है तो अगर धूप में रख दी जाए तो मुसलसल वो जो है पिघलती जाएगी, पिघलती जाएगी, पिघलती जाएगी, और उसका एंड कहाँ पे होगा कि वो पूरी सील जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको खुसर कहते हैं। ये जो खसारा हम उर्दू में कहते हैं वो नहीं है कि आपने 1 लाख लगाया था और कारोबार 6 महीने के बाद आपने समझा कि आपको उसमें से 5 लाख लगाया था तो 1 लाख का नुकसान हो गया। ऐसी बात नहीं है, इसका एंड तमाम खसारे के ऊपर होता है। अब अगर हम इसको आप एक दिन के तनाज़ुर में देखते हैं, एक दिन के तनाज़ुर में इसको देखते हैं, ज़माना हमारे पास है एक दिन का। अब जब मैं सुबह उठा हूँ, मैं घर से निकला हूँ, मैं रास्ते में अपनी गाड़ी पे जब जा रहा था तो मैंने किसी को नजायज़ हॉर्न मार दिया, किसी का रास्ता रोक लिया, ये खसारा हो रहा है मुझे। मेरी नेकियां बढ़ नहीं रही बल्कि गुनाह मेरे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब मैं अपनी दुकान पे पहुंचा
تو وہاں میں نے جھوٹ بول لے، رستے میں موبائل پہ میں نے جھوٹ بول لے، کسی کے ساتھ بد کلامی کی، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، ایفائے عہد نہ کیا، کسی کے پیسے دینے تھے ٹائم پہ اس کو اچھا یاد کر لیتے ہیں. یہ عام روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پورے کا پورا ایک کانٹینیوس خسارہ ہے. شام کو جب آپ کی ایک بیلنس شیٹ بنے گی، جب فرشتہ جو ہوتا ہے عصر کے ٹائم پہ لے کے جاتا ہے، تو اس بیلنس شیٹ کو جب سامنے رکھا جائے گا تو مسلسل خسارے میں زندگی چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم جب گھر سے نکلے ایک دن کے کاروبار کرنے کے لیے، تو کاروبار لگا لیں، نوکری لگا لیں، نوکری پہ اگر میں نکلا ہوں تو میں پہلے ٹائم سے پہنچوں گا ہی نہیں. اگر ٹائم پہ پہنچ بھی گیا تو وہاں میری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو پریشان کروں، لوگوں کو مجبور کروں کہ وہ مجھے رشوت کے پیسے دیں. تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. وہاں کسی سے جھوٹ بولوں گا، کسی سے ناجائز پیسے لوں گا، کسی سے بینیفٹ لوں گا، اور مس یوز آف ریسورسز ہوں گے، مس یوز آف پاورز ہوں گی. یہ مسلسل خسارہ ہے ایک دن کے تناظر میں. ایک دن کے تناظر میں یہ مسلسل شام کو بیلنس شیٹ بنی اور اس میں مجھے خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے کہ میرا اس دن میں نیکیاں کم اور بدیاں جو ہیں یا گناہ جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا، آپ فروٹ کی ایک ریڈی لگاتے ہیں، آپ نکلے، سب سے پہلے تو آپ نے ریڈی سڑک کے اوپر لگائی، لوگوں کا راستہ روکا، یہ غلط کام کیا آپ نے. دوسرا، جب آپ فروٹ لینے کے لیے تو قسمیں کھا کے آپ نے فروٹ بیچا، اتنا کہ تو مجھے خود پڑتا ہے، وہ قسم کھا کے آپ نے جب فروٹ بیچا تو وہ غلط بیچا. پھر آپ نے اس میں کچھ فروٹ کے غلط جو دانے ہوتے ہیں یا کوئی بھی فروٹ ہوتا ہے جو نیچے سے اٹھا کے گلا سڑا اس کے اندر مکس کر کے دے دیا، یا تول کے اندر کوئی جھول ہے. تو یہ مسلسل خسارہ ہے. اب یہ تو ایک دن کا ہے. اب اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو، تو میری زندگی کے اندر جب ایک دن کی بیلنس شیٹ مائنس میں جا رہی ہے تو ہر روز میں خسارے میں جا رہا ہوں. ہر روز میں کس میں جا رہا ہوں؟ خسارے میں جاتا جا رہا ہوں، خسارے میں جاتا جا رہا ہوں. نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، معاملات میں نے ہیرا پھیری کی. مطلب یہی ہے نا، معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ ایمانیات ہیں. ایمان تو ہم نے اللہ پہ کر لیا، لیکن کیا میں 2 نمبر چیزیں بیچی تو وہ خسارہ ہے. میں نے مکسنگ کی وہ خسارہ ہے. میں نے جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچی وہ خسارہ ہے. تو کوئی بھی بندہ جو کام بھی وہ کرتا ہے اپنی لیونگ کے لیے، وہ اگر اس چیز کو ایویلیوٹ کرے گا تو اسے لگے گا کہ ہر دن کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں اس کو خسارہ نظر آئے گا. جب ایک دن کی بیلنس شیٹ میں خسارہ ہے تو آپ کی جو زندگی جتنی گزر چکی ہے اس میں خسارے سے بھری ہوئی ہے، خسارے سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کو انکلوڈ کیا، یہاں مسلمانوں کو نہیں کہا، یہاں تمام لوگ ہیں جو بنی نوع انسان ہیں، سب کو کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. اب دوسری بات ایک دن کے تناظر میں ہم نے دیکھ لیا، اور اپنی لائف کے تناظر میں بھی دیکھ لیا کہ میں نے پاسٹ کے اندر میرا بیلنس شیٹ تو خسارے میں جا رہی تھی، تو میرا جو پریزنٹ چل رہا ہے، یہ جو سال میرا بزنس کا چل رہا تھا، یہ سال میری جاب کا چل رہا ہے جس کے اینڈ میں مجھے انکریمنٹ ملنا تھا، اس میں خسارے میں جا رہا ہوں. کہ میں نے اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھا دی ہے پیپرز کے اوپر، بٹ آن پیپر تو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن اصل میں اللہ کے ہاں وہ خسارے میں جا رہی ہے. تیسری چیز، اگر اسی طرح روٹین چلتی رہی تو کیا ہوگا؟ فیوچر بھی خسارے میں جائے گا. تو یہ کنٹینیوس خسارہ مجھے ہوتا جا رہا ہے، کنٹینیوس خسارہ مجھے ہوتا جا رہا ہے. تیسرا، اگر دیکھا جائے اس کو تاریخ کے تناظر میں، تو بہت بڑی بڑی قوموں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی، قوم عاد کی، سمود کی، فرعون کی، اور بے شمار قوموں کی مثالیں جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم تو کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو اتنے اسٹرانگ ہیں، ہماری تہذیبیں تو اتنی اسٹرانگ ہیں، ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم لوگ تو کبھی خسارے میں جا ہی نہیں سکتے. تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ قومیں پوری کی پوری خسارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب عذاب نازل کیا تو اس کا مطلب وہ پوری کی پوری قومیں خسارے میں چلی گئیں. یہ تاریخ کا تناظر ہے. مسلمانوں کے تناظر میں دیکھ لیں تو مسلمان جب خلافت راشدہ کا ٹائم تھا، دیٹ واز اے گولڈن پیریڈ. اس کے بعد جو دور شروع ہوا، اموی دور یا عباسی دور یا سلطنت عثمانیہ، مغلیہ دور، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو خسارہ مسلسل چلتا رہا.
اور وہ لوگ جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ان کی تہذیبیں تہ و نیس ہو گئی۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں رومنس کو دیکھ لیں آپ لوگ، کتنے بڑی امپائر تھی، کتنا بڑا ان کا سلسلہ کار ہوتا تھا۔ آج ہم رومنس کے اندر جاتے ہیں جولیس سیزر کے دور میں جب، یا اگسٹس کے دور میں، تو وہ اتنی بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے اور مضبوط فوجیں تھیں کہ کبھی وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو آج ان کے کھنڈرات باقی موجود ہیں، ان کے کیا کھنڈرات موجود ہیں، تو خسارے میں جا رہے ہیں۔ کسی وقت پوپ جو تھا ویٹیکن کا، وہ پورے یورپ پہ چھایا ہوا تھا، لیکن خسارے میں جاتے 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 آج وہ کچھ ایکڑ کے اندر وہ ملک رہ گئے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خسارے میں جا رہے ہیں، اور میں نے جنرل اگزامپلز آپ کو دے دی ہیں۔ اب ہمارا سب سے اہم زندگی میں کیپٹل کیا ہے؟ اب یہ بات ضرور سمجھیے گا، ذرا غور سے قریب ہو کے ذرا سن لیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو کیپٹل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ زندگی کا ٹائم ہے۔ وہ زندگی کا کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ یہ جو سیکنڈ میں بات کر رہا ہوں، یہ میری زندگی سے آؤٹ ہو گیا، یہ میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو ہمارا جو ٹائم ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک کرتا ہوا گزرتا جا رہا ہے، ہر سیکنڈ گزرتا جا رہا ہے، وہ میری زندگی میں خسارہ ڈالتا جا رہا ہے، کیونکہ میرے پاس اپرچونٹیز جو ہیں وہ ان کو میں اویل نہیں کر رہا تھا۔ جو یہ نعمت زندگی کی ملی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب صرف ریچولز کی بات میں نہیں کر رہا، تمام معاملات بھی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ ایک جو اسپیس کو سمجھنے والے سائنٹسٹ ہیں، ان کی رپورٹ میں نے سنی تھی، پڑھی تو نہیں تھی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر بیسیکلی بریکنگ کانٹینیوسلی ہو رہی ہے۔ اس پوری یونیورس میں کانٹینیوسلی بریکنگ ہو رہی ہے، چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں چیزیں، اور یہ بیسیکلی اس کا خسارہ ہے، اس کائنات کا خسارہ ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح ہماری زندگی ڈیلی ٹک ٹاک کی طرح گزرتی جا رہی ہے، اور ہر 2 منٹ کے بعد جو گزر گئے ہیں، آج کی جو نماز رہے گی وہ میری زندگی میں دوبارہ نہیں وقت آئے گا، میری زندگی میں وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم سپین دیا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس بے شمار اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ جو کاروباری اگزامپل تو میں نے اس لیے دی تھی تاکہ آپ ان سے سمجھ سکیں کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کا کیپٹل کا ڈوب جانا کسے کہتے ہیں۔ اب زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ جو ٹائم ہے، 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال، یہ کیپٹل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے اندر اپرچونٹیز دونوں طرح کی ہیں، ایک اچھی اپرچونٹیز ہیں اور ایک بری اپرچونٹیز ہیں۔ تو اگر ہم بری کی طرف جائیں گے تو نمبر 1 تو ایک تو خسارے میں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم گزر گیا، اس ٹائم کے اندر میں نے اپرچونٹی اچھی والی اویل نہیں کی، تو میں مسلسل خسارے میں ہوں۔ میری زندگی کے وہ لمحات دوبارہ زندگی میں نہیں آ سکتے، رپیٹ نہیں ہو سکتے۔ آج عشاء کی نماز اگر رہ جاتی تو میری زندگی میں یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا کہ میں وہ والی عشاء کی نماز ادا کر سکوں اس وقت، جو کہ ادا کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، یا معاملات جو بھی ہیں، اگر آپ معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کے ساتھ، تو زندگی کے تمام معاملات اپنے کس طرح گزارنے موسٹلی انہوں نے بتا دیا گیا ہے۔ وراثت کا جو حصہ ہے وہ سورہ نساء کے اندر وراثت کس طرح سے ہوگی، اور زندگی کے باقی معاملات، آپ نے پیرنٹس کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ نے یتیموں کو خیال کیسے رکھنا ہے، آپ نے مسکینوں کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ زندگی کے تمام پیمانے اور تمام جو تھریش ہولڈ ہیں وہ ہمیں ان کے اندر بتا دیے گئے ہیں۔ البتہ موقع ہمارے پاس ابھی ہے۔ اب ہم تو بزی ہیں مٹیریل لائف کے پیچھے۔ جب ہم مٹیریل لائف اتنی ہی ضروری ہے جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے۔ مٹیریل لائف کا مطلب ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یہاں پہ ہم کوئی ایک براعظم ہم نے خریدنا ہے، یہاں کوئی جناب اتنے بڑے بڑے محلات بنا کے لے کے جانے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو مٹیریل لائف سے یا اس دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے
جتنا آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو آپ کی بچوں کو بچوں کی اگر پڑھا رہے ہیں ان کی فیسیں ہوں، آپ کا باعزت طریقے سے گھر کا سلسلہ چل رہا ہو، تو اتنا مٹیریل لائف کو جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہتا ہے وَأَنفِقُوا، جو ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے لیے کتنا سمجھتا ہے ضروری ہے، باقی سارا خرچ کرنے کے لیے کیا دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ زندگی پائیدار ہوتی اور اگر یہ زندگی اتنی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یہاں سونے کے ڈھیر لگا لو، یہاں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ نے بھی 1000 سال زندہ رہنا ہے، تو یہ جوانی جو ہے یہ ڈل جائے گی آپ کی، اور اس کے بعد آپ کما نہیں سکیں گے، تو اس لیے اپنے لیے جمع کر لیں۔ تو یہ نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نوشن نہیں ہے۔ نوشن کیا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم ملا ہے، اور اس ٹائم کے اندر، ورنہ ہماری باڈی میں ڈیلی جو ہے سیلز جو ہیں وہ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرکشن باڈی کے اندر ڈیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا باڈی کو پڑھیں اور بایولوجی کے اندر آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئے گی کہ آپ کی باڈی سے کتنے سیلز ڈیلی کے ریموو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کے اندر بھی ڈسٹرکشن ہے، اس کائنات کے اندر بھی ڈسٹرکشن ہے، اور سب سے بڑی ڈسٹرکشن ٹائم کی ہے، کیونکہ ٹائم کو اگر آپ نے اویل نہ کیا اور اپرچونٹیز اچھے والی جو ہے تو یہ مسلسل خسارہ ہے، اور اینڈ رزلٹ کیا آئے گا کہ پورا ہمارا کیپٹل ڈوب جائے گا۔ قیامت والے دن ہم یہ ریگریٹ کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، سوائے افسوس اور ہاتھ ملنے کے علاوہ۔ اس دن انسان کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ایک اپرچونٹی اور دے دو، تو اللہ سے کہے گا نہیں اب نہیں، جب اپرچونٹی دی تھی تو اس وقت تو تم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ تو دس ورلڈ از فل آف اپرچونٹی، دس ٹائم از بلیسنگ، اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے اچھی چیزوں کے لیے، اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی گناہ، موبائل پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور میں یہ ایک ہوتا ہے جھوٹ آپ انٹینشنلی بولتے ہو، ایک ہوتا ہے کمپلشن کے تھرو جھوٹ۔ جب آپ بہت جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، آپ گھر کے اندر ہو تو آپ کی زبان سے فوراً نکل جائے میں بس 15 منٹ تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جھوٹ کی کمپلشن، کہ مطلب وہ زبردستی آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ زبان اس بات پہ عادی ہو چکی ہے، اس نے بولنا ہی جھوٹ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹائم ہے یہ کیپٹل ہے ہماری زندگی کا، اور ہر لمحہ گزرتا ہوا خسارہ ہے۔ اور اینڈ پہ جب ہم نے افسوس کر لیا کہ اب ہمارے پاس ٹائم گزر گیا، جب آپ بالکل اکیلے ہو کے بڑھاپے کے اندر جب انسان بچہ بن جاتا ہے، آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوں گے، پھر سوچیں گے یار میں نے زندگی کیسے گزاری، میں نے تو مٹیریل لائف کے پیچھے ہی پھرتے گزار دی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ نے 4 کنال کے گھر میں رہنا ہے، 4 مرلے کے گھر میں بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ 4 کروڑ کی گھڑی بھی وہی ٹائم بتاتی ہے، اور 400 والی بھی وہی بتاتی ہے۔ یہ صرف جو چیزیں ہیں شو آف کرنا، شیخی بگارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس میں والعصر، زمانے کی قسم، میں نے آپ کو 3 طریقوں سے بتا دیا ہے زمانہ کیسے کیسے ہے، اور سب سے بڑا کیپٹل ہمارے پاس ٹائم کا ہے۔ اس ٹائم کو اویل نہیں کرو گے تو پوری زندگی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے۔ ایمان لانے والا بندہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ اگر آخرت پہ ایمان ہو تو مجھے کوئی شخص بتا دے جس کا ایمان ہے آخرت پہ، اور وہ زندگی میں 2 نمبر کام کر سکے، 2 نمبری دھندا کر سکے، کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر سکے، کسی کے مطلب بچے کو کڈنیپ کر سکے، کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر سکے، کیونکہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہوگی کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پھر تو انسان ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن صرف یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا، صرف آمنوا تک نہیں رہا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ دل سے مان لیں، یو ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز۔ آپ نے عملی زندگی میں، جب عملی زندگی میں آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے
اور ان کو بعمل زندگی، ٹھیک ہے نا، اقبال نے فرمایا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ایڈیٹر کیا ہے، ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو یہ تو خاکی ہے، تو عمل کے بغیر نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جب آپ عمل کریں گے، عمل کے ساتھ ایک اور چیز ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی والا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہم نے باقی لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ بھائی برے کاموں سے رک جاؤ اور اچھے کاموں کی طرف ان کو بلانا ہے. یہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ کوئی رسول تو اب آئے گا نہیں، اور یہ میسیج ہمارے اور اللہ کے نبی قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے اپنی امت کے سامنے استغاثے کے طور پہ کہ میں نے ان تک ایمان اللہ کا دین پہنچا دیا تھا اور ان کو پیغام دے دیا تھا کہ اس کے آگے انہوں نے اس دین کو لے کے چلنا تھا. امت محمدیہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت والی امت ہے، جس کے ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی بڑی ہیں، جتنی فضیلت بڑی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو جب مشکلات آئیں گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ حق بات کہنی ہے، لیکن اس کے ساتھ صبر کرنا ہے. صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے عدل. عدل کا مطلب برابر کا برابر، پورے کا پورا. احسان جو ہوتا ہے آپ اس سے بڑھ کر کوئی کام کر دیں، تو وہ اسی جسے والدین کے ساتھ کہا ہے عدل نہیں کرو، احسان کرو. یعنی کہ والدین نے اگر بچپن میں آپ کو کھانا کھلایا ہے تو آپ بڑھاپے میں اس کو کھانا نہیں، صرف کھانا ہی نہیں کھلانا بلکہ احسان کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا. اسی طرح صبر کا مطلب ہے کہ تھوڑا پیچھے اپنے حق سے پیچھے بھی ہٹ جانا. مطلب اگر آپ نے کسی نے آپ کو گالی دی، آپ جواب میں گالی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے صبر کر لیا، آپ نے نہیں دی اس کو گالی. کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا تو آپ نے صبر کر لیا، نہیں دی اس کو برا بھلا نہیں کہا. تو یہ صبر ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صبر بہت اہم چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ناممکن ہے. تو دوستو، زندگی کا کیپٹل ٹائم، اور ٹائم گزر رہا ہے، جاتا جا رہا ہے، اس لیے مسلسل خسارے میں ہے. اور ایمان لانا، عمل کرنا اور صبر کرنا، ٹھیک ہے، حق بات کے لیے. یہ کچھ چیزیں تھیں تو میں نے کہا تھا اس کا جو فلسفی ہے چھوٹی سی سورہ کے اندر بہت بڑی فلسفی ہے، تاکہ کوشش کروں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ. اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ اچھی معلومات ملتی رہیں گی. تھینک یو.